बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आर्मी चीफ़ ने क्या जवाब दिया है और किस मामले पे जवाब दिया है। 29 नवंबर के बाद का सिनेरियो क्या होगा, तहरीक-ए-इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। 29 नवंबर को नाज़रीन, जब आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा पाक फ़ौज की कमान, पाक फ़ौज की छड़ी नए आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर के सपुर्द करेंगे, तो 29 नवंबर के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन होगा, तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा या एक्शन नहीं लिया जाएगा। इन तमाम सवालों की जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इंट्रो में ही आप नाज़रीन को बता देते हैं, ये जो नाज़रीन मैंने सवालात आप नाज़रीन के सामने रखे हैं कि 29 नवंबर के बाद का सिनेरियो क्या होगा, इस मामले पे नाज़रीन जो बॉल है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोर्ट में है। अब ये बॉल तहरीक-ए-इंसाफ के कोर्ट में कैसे आन पड़ी है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे आज़म सवाती साहब और मुतनाज़ा ट्वीट करने के ऊपर गिरफ्तार हुए और फिर एफआईए के हुकाम ने अदालत से उनका फिजिकल रिमांड भी हासिल कर लिया। लेकिन नाज़रीन, इन दो डेवलपमेंट के बाद, यानी आज़म सवाती साहब की गिरफ्तारी, उन्हें अदालत के रूबरू पेश करना, उनका फिजिकल रिमांड हासिल करना, इसके बाद नाज़रीन एक डेवलपमेंट ये हुई है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने आज़म सवाती की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया है। और नोटिस नाज़रीन इस मामले पे लिया गया है सेनेट की कायमा कमेटी की जानिब से कि DGFIA जो हैं वो कायमा कमेटी के सामने कल, यानी अब मुझे नहीं पता कि प्रोग्राम आप आज देख रहे हैं कल देख रहे हैं, यानी 28 नवंबर को वो सेनेट की कायमा कमेटी के सामने 2:30 बजे पेश हों और बताएं कि ये जो आज़म सवाती साहब को गिरफ्तार किया गया है, इस गिरफ्तारी के सिलसिले में जो कानूनी तकाज़े थे, क्या उन तकाज़ों को FIA के हुकाम की जानिब से पूरा किया गया है। एक डेवलपमेंट तो नाज़रीन ये हुई है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें नाज़रीन कि ये जो कायमा कमेटी ने आज़म सवाती की गिरफ्तारी का नोटिस लिया है, इसके जो सरबराह हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है और वो सेनेटर मोहसन साहब हैं, मोहसन अजीज़ साहब हैं, जिन्होंने इस मामले पर यानी गिरफ्तारी का नोटिस लिया है। अब आप देखें कि सेनेट की कायमा कमेटी ने इस मामले का नोटिस लिया है, लेकिन जो आज़म सवाती साहब की मुबैना वीडियो का मामला था उस पर एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, उसमें इंक्वायरी का आगाज़ किया, बार बार आज़म सवाती साहब को बुलाया गया, लेकिन आज़म सवाती उस स्पेशल कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। और फिर अल्टीमेटली उस कमेटी के जो सरबराह थे अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने जब ये देखा कि जब आज़म सवाती साहब कमेटी पे एतमाद नहीं कर रहे, तो उन्होंने उस कमेटी को तहलील कर दिया। दूसरी डेवलपमेंट आज ये हुई है कि एक मुकदमा तो मुतनाज़ा ट्वीट्स करने के ऊपर आज़म सवाती के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है, लेकिन 8 मज़ीद मुकदमात मुल्क भर में आज़म सवाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने के ऊपर मज़ीद दर्ज किए गए हैं। 5 मुकदमात का जो इंदराज है वो कराची शहर में हुआ है, एक मुकदमा जैकबाबाद में, दूसरा मुकदमा शहदाद कोर्ट में और तीसरा जो मुकदमा है वो क्वेटा में दर्ज किया गया है। यानी मजमूई तौर पे जो मुतनाज़ा ट्वीट्स आज़म सवाती ने की थी, एक DGC के खिलाफ की थी, एक आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के खिलाफ की थी। इन दोनों मुतनाज़ा ट्वीट्स पर जो है 9 मुकदमा जो है वो आज़म सवाती के खिलाफ दर्ज कर लिए गए हैं। अब 29 नवंबर के बाद का सिनेरियो क्या होगा, ये खबर भी आपके साथ अभी शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, फैसला ये हुआ है और असूली तौर पे फैसला किया गया है कि 29 नवंबर के बाद, वैसे तो ये वाइब्स आ रही हैं कि 29 नवंबर के बाद जब पाक फ़ौज की कमान तब्दील होगी, तो जैसे अभी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कभी नाम लेके और कभी नाम के बगैर जो है वो आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को मुतनाज़ा, उन्हें क्रिटिसाइज़ और उनकी जो है वो तज़लील जो है वो शुरू कर दी गई है। तो फैसला ये हुआ है कि अगर 29 नवंबर के बाद हेल्दी अगर क्रिटिसिज्म किया जाता है, यानी तामीरी अगर तनकीद की गई PTI की तरफ से अक्रॉस द बोर्ड भी ये भी फैसला हुआ है, तो जो तामीरी तनकीद होगी उसको तो जो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो इनकम्बेंट हो, चाहे वो एक्स मिलिट्री लीडरशिप हो, उसको वेलकम किया जाएगा, उसको बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन अगर बिलो द बेल्ट जाके पाक फ़ौज की
انکمبنٹ لیڈرشپ کو اور فارمر لیڈرشپ کو متنازع کیا گیا. متنازع اس حوالے سے کہ اگر ریڈیکول کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، تضحیک کی گئی، تو پھر جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار یعنی جو رسپانسبل ہوگا اسے سپیئر نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور یہ جو میسج ہے ویسے تو اکراس دا بورڈ ہے، لیکن پرٹیکولرلی یہ جو میسج ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے. تو جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بال پاکستان تحریک انصاف کے کورٹ میں کیسے ہے ان سوالوں کے جوابات کو لے کے، تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے یا کسی اور پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے ملٹری لیڈرشپ کو اور سابق ملٹری قیادت کو ریڈیکول کیا گیا، تضحیک کی گئی، تذلیل کی گئی، تو انہیں سپیئر نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف فوری طور پہ ایکشن یعنی کارروائی کی جائے گی. اگلی جو خبر ہے ناظرین، کل جو عمران خان صاحب نے کے پی اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا، اس اناؤنسمنٹ کے بعد ناظرین آج زمان پارک میں پی ٹی آئی کے ارکان کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ایک اہم اجلاس کی عمران خان صاحب نے صدارت بھی کی ہے. اور کل بھی عمران خان صاحب ایک اور زمان پارک میں اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی نہیں ہوں گی اس حوالے سے جو ہے وہ مشاورت دوبارہ سے کی جائے گی. لیکن ناظرین آج کچھ ارکان خان صاحب کو ملے ہیں اور ان ارکان نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کے پی اور کے پی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا، اس پہ ریویو کریں. اور جو انہوں نے لاجک پیش کیا ہے خان صاحب کے سامنے، جو انہوں نے آرگومنٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دیکھیں خان صاحب کے یہ جو کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ہیں یہ قانونی طور پر بھی ہماری ایک حفاظتی حصار ہے، ہمارے لیے ایک حفاظتی لائن ہے، حفاظتی لکیر ہے. اور اس آرگومنٹ کی سپورٹ میں مزید انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جب مرکز میں آپ کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا تو آپ کے پی میں بیٹھے رہے، پنجاب میں بیٹھے رہے، اور جو 27 کلومیٹر کی وفاقی حکومت ہے وہ آپ کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لے سکے. آپ نے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے اسلام آباد جا کے حفاظتی ضمانت حاصل کر لی. تو اب سینیریو تبدیل ہو جائے گا. اگر آپ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ جو ایک حفاظت آپ کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی، یہ پروٹیکشن ہماری ختم ہو جائے گی. دوسرا خان صاحب کو جو ایک منطق پیش کی گئی یعنی آرگومنٹ خان صاحب کے سامنے بلڈ کیا گیا پرپوزل کی صورت میں کہ سیاسی طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے، تو جب ہمیں اپریل میں 9 اور 10 اپریل کے بعد مرکز سے ہٹا دیا گیا، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی، تو یہ دو حکومتیں تھیں، پنجاب اور کے پی کی حکومتیں. ان حکومتوں سے ہمیں سیاسی فائدہ پہنچا. ان حکومتوں کے وجہ سے آج ہم اپنی مقبولیت کے معراج پہ ہیں. اور خان صاحب سے کہا گیا، ویسے جو بات مشورہ دینے والے تھے، جو پرپوزل دینے والے تھے، انہوں نے باتوں میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا کہ ان دونوں صوبائی حکومتوں کے جو وسائل ہیں وہ بھی ہماری پارٹی کی سپورٹ میں جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، اس کا بھی ہمیں فائدہ ملتا رہا ہے. اب ہیلی کاپٹر کا ایشو بھی ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کی حکومتیں ختم ہو گئیں تو خان صاحب تو جو بھی سواری کرتے ہیں، جہاں بھی جانا ہو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاتے ہیں. تو اگر یہ دونوں حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ہیلی کاپٹر کیسے ملے گا؟ پھر پیسے دے کے لینا پڑے گا. تو یہ تمام پرپوزل خان صاحب کے سامنے رکھے گئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ کرنا ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کرنا ہے. اور کل بھی اس حوالے سے زمان پارک میں پی ٹی آئی کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. اچھا، جہاں خان صاحب نے زمان پارک میں اجلاس بلایا، وہیں جو اتحادی حکومت ہے اس نے بھی اس معاملے کے اوپر کہ پنجاب کی اسمبلی بچاؤ اور پرویز الہی کو ہٹاؤ، اس مشن کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. ایک تو اسحاق ڈار کی آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پچھلے ویلاگ میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ پنجاب میں جو تبدیلی کا ٹاسک ہے، پنجاب اسمبلی کو جو پروٹیکٹ کرنے کا، بچانے کا ٹاسک ہے، وہ آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین اور جہانگیر ترین کے سپورٹ کر دیا گیا ہے. لیکن دوسری جانب ناظرین، کل جہاں زمان پارک میں عمران خان صاحب پارٹی کے ارکان کے ساتھ، سینئر رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوں گے، اجلاس کر رہے ہوں گے، وہیں دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز شریف، انہوں نے بھی نون لیگ کے ارکان اسمبلی کا یعنی جو ممبر پنجاب اسمبلی ہیں ان کا اجلاس بلا لیا ہے. اور اس اجلاس میں دو آپشن پہ غور کیا جائے گا. ایک تو جیسے کل رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسمبلی تو تحلیل نہیں کرنے دیں گے، ہم عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جلد جو سیکریٹریٹ ہے پنجاب اسمبلی کا وہاں پہ جمع کروا دیں گے. لیکن دوسرا پرپوزل جو آپشن ہے اتحادی جماعتوں کے پاس، وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں، کیوں نہ گورنر سے کہیں کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں. اور اس پرپوزل کو اس لیے زیادہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک پرویز الہی کے خلاف لے کے آتے ہیں تو نمبر ہم نے پورے کرنے ہیں، ارکان کے ساتھ رابطہ ہمیں کرنا پڑے گا.
تو یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہو جائے گا. لیکن اگر گورنر کی طرف سے پرویز الہی صاحب کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں ایوان سے, آپ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایوان کا جو اعتماد ہے وہ کھو بیٹھے ہیں, تو اس صورت میں جو نمبر گیم ہے وہ پوری کرنا پھر پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی ذمہ داری ہوگی. اور پھر جو اس حوالے سے اجلاس منعقد کیے جائیں گے, میٹنگ کا انعقاد ہوگا, تو اس سے بھی خبریں جو حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہمیں پتہ چلتی رہے گی کہ دراصل نمبر گیم پوری کرنے کے لیے تحریک انصاف اور کاف لیگ کیا حکمت عملی یا کیا پلاننگ کر رہی ہے. تو کل اس معاملے پہ لاہور میں اجلاس ہونے جا رہا ہے. اور دوسری طرف ناظرین خیبر پختونخوا میں بھی آج اجلاس ہوا ہے. جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو جو جمعیت علماء اسلام پے کے رہنما ہیں سابق وفاقی وزیر اکرم دورانی صاحب, ان کی رہائش گاہ پہ اجلاس ہوا ہے جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے, جس میں مسلم نواز کے پارٹی کے رہنماؤں نے اور دیگر جو اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے. اور اس میں بھی یہ جو کے پی اسمبلی ہے اس میں کس طریقے سے ہم نے اسے تحلیل ہونے سے بچانا ہے. تو ایک تو اس میں یہ مشاورت کی گئی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے. اور جب یہ عدم اعتماد کی تحریک کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ پنجاب اپنا کے پی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف محمود خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے, تو یہ آپشن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کس طرح سے وہ امپلیمنٹ کر پائیں گے یا اس کو کامیاب بنا پائیں گے. اور دوسرا جو آپشن سامنے آیا ہے کہ اسمبلی کو بچانے کے لیے عدلیہ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. اب عدلیہ سے کیسے رجوع کر سکتے ہیں جب سی ایم کا یہ اختیار ہے. اگر اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان صوبائی اسمبلی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان کہ کے پی اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے, تو اس کے بعد یہ عدالت بھی چلے جائیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں وہاں سے کسی قسم کا ریلیف مل پائے گا. البتہ یہ ہوا ہے کہ پنجاب کی حد تک تو چودھری پرویز الہی صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ پنجاب کی حکومت عمران خان صاحب کی امانت ہے, جب وہ کہیں گے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے. لیکن ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بے شک پرویز الہی صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جفا ڈالنے میں یعنی وہ کیا ہوتا ہے گلے لگنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. محمود اپنا ڈوگر صاحب جب انہیں ان کا ٹرانسفر ہوا, یہاں سے لیٹر جاری ہوا لیکن اسے ریٹین کر لیا گیا پنجاب میں, تو پھر وہ سی سی پی لاہور محمود ڈوگر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, تو بڑا ایک لمبا چوڑا جفا جو ہے وہ ڈالا گیا پرویز الہی کی طرف سے. تو امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر جب ان کی ڈیٹیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی تو وہ تعویلیں بھی پیش کریں گے, آرگومنٹس بھی کریں گے اور لاجیکل چیزیں بھی خان صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ کیوں پنجاب اسمبلی کو توڑنا ضروری نہیں ہے بلکہ اسے بچانا ناگزیر ہے. لیکن ناظرین اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پنجاب کے حوالے سے, کے پی کے حوالے سے, وہ بھی اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب آ جاتے ہیں کہ آرمی چیف نے عمران خان صاحب کو کس معاملے کے اوپر رسپانس دیا ہے. کل ناظرین جو راولپنڈی میں جلسہ ہوا اس میں دو باتیں کی گئیں, ایک اعظم سواتی صاحب نے کی, ایک عمران خان صاحب نے کی. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ جس کے اثاثوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے, خان صاحب نے اپنی تقریر میں جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جس کے اثاثوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے, جس نے بنیادی حقوق کو سلب کیا ہے, اس سے ملک کا فائدہ ہوا, نقصان ہوا, تاریخ لکھی جا رہی ہے. اعظم سواتی نے کہا کہ باجوہ صاحب قوم کو بتا کر جاؤ تمہارے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو جواب مانگا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ باجوہ صاحب بتائیں کہ ان کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو آج اس معاملے کے اوپر پہلا رسپانس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دیا ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو زبان ہوتی ہے وہ دراصل آرمی چیف کے الفاظ ہوتے ہیں, آرمی چیف کے الفاظ کی ترجمانی ڈی جی آئی ایس پی آر کرتا ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا اعلامیہ جاری کیا ہے یہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. اس اعلامیہ میں ناظرین کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پہ گمراہ کن اعداد و شمار پیش کیے گئے. یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پہ بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں. ایک خاص گروپ نے نہایت چلاکی و بددیانتی کے ساتھ جنرل باجوہ کی بہو کے والد یعنی سمدھی اور فیملی کے اثاثوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منسوب کیا ہے. یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ دور میں ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے ہیں. یہ قطعی طور پہ حقائق کے منافی ہے اور کھلا جھوٹ اور بدنیت پہ مبنی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اثاثہ ایف بی آر میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے. اور پھر آخر میں لکھا گیا ہے کہ ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اثاثہ جات سے متعلق جواب دہ ہے. یعنی باجوہ صاحب نے اپنے اثاثوں سے متعلق خود کو, اپنی فیملی کو اور اپنی اہلیہ کو ایف بی آر کے سامنے جو ہے وہ احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے کہ اگر کسی کو کسی قسم کا اعتراض ہے تو ایف بی آر سے رجوع کرے, متعلقہ فورم سے رجوع کرے.
تو باجوہ صاحب، ان کی فیملی اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ متعلقہ فورم کے اوپر جو ہے وہ جواب دیں گے اگر کوئی جواب پوچھنے کے لیے کسی عدالتی فورم پہ جاتا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔